MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम जिस दीन को मान रहे हैं उसको इस्लाम कहा गया है और इस्लाम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन है, सबसे ज़्यादा महबूब। वही इस्लाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों और रसूलों को देकर भेजा। वही इस्लाम जिसमें अल्लाह ने पूरी इंसानियत की कामयाबी रखी है, दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। इस्लाम से हटकर न दुनिया की कामयाबी है न आखिरत की कामयाबी है। और इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के सामने कुरान शरीफ को पेश किया और कुरान शरीफ के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों, रसूलों और पैगंबरों के वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात का तज़किरा किया। कुरान ये वाक़यात की किताब नहीं है, लेकिन कुरान पाक के अंदर वाक़यात बयान किए गए हैं पिछली कौमों के और पिछले नबियों के। वो वाक़यात इसलिए बयान किए गए हैं कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को समझा दिया जाए कि इस्लाम को जिन लोगों ने तस्लीम कर लिया, जिन लोगों ने माना, वो दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए। और जिन लोगों ने इस्लाम को ठुकराया, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी अहकामात को, नबियों की तालीमात को, नबियों की सुन्नतों को ठुकराया और दुनिया में जलील हुए, नाकाम हुए। इसी बात को समझाने के लिए कहीं तफसील के साथ, कहीं इख्तिसार के साथ पिछली कौमों के वाक़यात बयान किए गए। कौम आद के हो, कौम समूद के हो, कौम सबा के हो, कौम नूह के हो, कौम लूत के हो, तमाम नबियों की कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं तफसील और इख्तिसार के साथ, ये बताने के लिए कि जिस कौम ने अल्लाह के पैगंबरों को तस्लीम किया, अल्लाह के अहकामात को तस्लीम किया और उन्हीं अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया में कामयाब हुए, और जिन कौमों ने नबियों की तालीमात को ठुकराया, अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, अपने आप को आज़ाद कर लिया अल्लाह के अहकामात से, नबियों की सुन्नतों और नबियों की लाई हुई शरीयत से, चाहे वो कौम दौलत के एतबार से बड़ी क्यों ना हो, कुव्वत के एतबार से बड़ी क्यों ना हो, तादाद के एतबार से बड़ी क्यों ना हो, वो नाकाम हुई है। बल्कि बाज़ कौमों के वाक़यात में हमें इतने सख्त अल्फाज पढ़ने को कुरान पाक के अंदर मिलते हैं कि उसका तर्जुमा करते हुए इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाता है कि अल्लाह उस कौम के ताल्लुक से कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल का तस्करा करते हुए एक जगह अल्लाह ने फरमाया, लोइना लदीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, कि हज़रत ईसा बिन मरियम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी बनी इसराइल पर लानतें भेजी गई। और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़िरदतम व खनाज़ीर, ये सूअर और बंदरों की औलाद है। जिस बनी इसराइल के तस्करे के ताल्लुक से हर इंसान सूरह फातिहा में पढ़ता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इंसान पनाह मांगता है
ہر نماز میں ان پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ بنی اسرائیل کو اللہ سے کوئی دشمنی تھی، یا اللہ کو بنی اسرائیل سے کوئی دشمنی تھی؟ اللہ کا رشتہ انسانوں سے خون کا نہیں، حسب و نسب کا نہیں، اللہ کا رشتہ بندوں کے ساتھ ایمان کا اور اعمال کا ہے۔ ایمان اور اعمال اگر درست ہے تو اللہ کا رشتہ بندوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور جب ایمان اور اعمال کا رشتہ کمزور ہوگا تو قیامت تک آنے والے جو بھی انسان ان راستوں پر چلیں گے جن راستوں پر چل کر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیا، نبیوں کی لعنت کا مستحق بنا لیا، قیامت تک آنے والا جو بھی انسان ان راستوں پر چلے گا تو پھر اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، رسولوں کی لعنتیں اس انسان پر ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان قوموں پر لعنتیں اس لیے بھیجی گئیں کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، حد سے آگے نکل گئے، اللہ کے احکامات کو توڑا، نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کی توہین کی، نبیوں کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کر لی، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے اور نبیوں کے طریقے سے آزاد کر لیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وجہ بھی بتا دی گئی کہ لعنت بھیجنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔ اسی بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ میری قوم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، بالشت بالشت، یا ایک ہاتھ ہاتھ اس طرح چلے گی جس طرح بنی اسرائیل چل رہی تھی۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کسی گوہ کے بل میں داخل ہوگی تو ایک وقت آئے گا میری قوم بھی گوہ کے بل میں داخل ہو کر رہے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کسی انسان نے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے، تو میری امت میں بھی ضرور کوئی انسان پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ اور جب قوم کی حالت بن جائے گی، بنی اسرائیل کے طور طریق کو اپنانے لگیں گے، ان کی زندگی، ان کے رہن سہن، ان کا مزاج، ان کا ماحول جب اپنے ماحول کے اندر آ جائے گا تو پھر ڈر لگتا ہے کہیں وہ لعنتیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں، وہ لعنتیں کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں دل چاہتا تھا شریعت کے جس جز کو اپنانا تو اپنا لیتے تھے، اور جب دل چاہتا تھا شریعت کو چھوڑنا تو شریعت کو چھوڑ دیتے تھے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے، من چاہی زندگی ہوتی تھی۔ شریعت کو بھی من چاہی بنانا انہوں نے چاہا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ شریعت کے بعض جز کو اپنا لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ دل نہیں لگتا، دل کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ خزي فی الحیات الدنیا، جانتے ہو جو ایسا کرے گا
من چاہی زندگی، جہاں من چاہے گا، دل چاہے گا، شریعت کو اپنا لے گا، اور جہاں دل چاہے گا شریعت کو چھوڑ دے گا۔ جو ایسا کرے گا خزي فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دنیا میں اسے ذلیل کریں گے۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا سو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دنیا کے اندر اس کو ذلیل کریں گے۔ اور یہی نتیجہ آج اس امت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس امت کی اکثریت شریعت سے دور ہوتی گئی، ورنہ کیا بات تھی کہ جب اسلام آیا تو اسلام کے ماننے والے مکہ سے گئے مدینہ، اور مدینہ سے نکل کر پورے حجاز میں قبضہ کیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سمرقند اور بخارا اور عراق اور شام اور لبنان اور ٹیونس اور مراکش، پورے جزیروں کو انہوں نے قبضے میں لے لیا، اور پوری قوم کو، وہاں کی آبادی کو اسلام کے زیر سایہ کر لیا۔ اور کہیں کسی ملک میں 500 سال حکومت، کسی ملک میں 1000 سال حکومت، کسی ملک میں 1200 سال حکومت، کہیں آج تک ان کی حکومت، لیکن پوری دنیا میں دنیا کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا گوشہ ہمیں بتا نہیں سکتا جہاں مسلمان عزت کی زندگی گزارتا ہو۔ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، کوئی ایک خطہ سرزمین ہمیں نہیں بتا سکتا جہاں مسلمان سکون اور چین اور آرام اور عزت کی سانس لے سکے۔ کئی مسلمان آپس میں بے چین ہیں لڑ بھیڑ کر، اور کئی مسلمان ظالموں کے ظلم کے چنگل میں پھنس کر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ صرف کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، وجہ غلطی ہماری ہے، اس قوم کی، اس امت کی ہے کہ اس امت کی اکثریت نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ برائے نام نماز، برائے نام حج ہے، برائے نام چند رسومات ہیں، برائے نام چند چیزیں دین کی ہمارے پاس رہ گئیں، باقی پورا دین ہم سے جدا ہو گیا۔ دین ہماری شادیوں میں نہیں، دین ہماری موت میں نہیں، دین ہماری پیدائش میں نہیں، دین ہمارے جوانوں میں نہیں، دین ہماری عورتوں میں نہیں، دین ہمارے سماج میں نہیں، ہماری سوسائٹی میں نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں، ہمارے بڑوں میں نہیں، ہمارے مالداروں میں نہیں، ہماری کھیتیوں میں نہیں، ہماری دکانوں میں نہیں، ہمارے بازاروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں نہیں، پورا علاقہ بے دینوں کا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اور جب دین نہیں آئے گا تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، جب دین ہمارے اندر نہیں آئے گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم بے دین بن جائیں گے، سماج میں، کاروبار میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، ہر معاملے میں ہم بے دین ہو جائیں گے۔ اور جب حج میں جائیں گے تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر گڑ گڑا کر روتے رہیں گے، ملتزم میں جا کر روتے رہیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دو ٹوک بات، 70 سال سے کعبۃ اللہ کے اندر دعا ہو رہی ہے، شب قدر میں امام حرم رو رو کر دعا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رویا جا رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں بے دین ہو چکا ہے، چند چیزوں کو اپنا لیا ہے۔ وہ حرام کماتا ہے، حج کو جاتا ہے، حرام کماتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حرام کماتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حرام کماتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، حرام کماتا ہے، اچھی بلڈنگیں بنا لیتا ہے، حرام کماتا ہے، اچھی گاڑیاں کر لیتا ہے، اور اپنے دینداری کے شوبازی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں دیندار بن گیا۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا، دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میرے بزرگ دوستو، دل پر پتھر رکھ کر اس امت کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ تو فرمانے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہاں پر ان کنتم مسلمین نہیں کہا گیا، ان کنتم مؤمنین کہا گیا۔ اگر تم صحابہ ایمان بن جاؤ گے، ایمان تمہارے دل میں گھر بس جائے گا،
ایمان تمہاری جسم میں آ جائے گا، تمہارے معاملات میں آ جائے گا، تمہارے لین دین میں آ جائے گا، تمہارے دل و دماغ میں بسیرا کر لے گا، تب جا کر تم دنیا کے اندر سربلند ہوگے، ورنہ دنیا کے اندر ذلیل ہو کے رہو گے، ناکام ہو کے رہو گے۔ پلاننگ دنیا کے حساب سے ہم چاہے جو بھی کر لیں، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، مسلمانوں کے پاس تعلیم نہیں، مسلمانوں کے پاس اسکول نہیں، ہوتی ہیں شکایتیں، لیکن یہ شکایتیں بیجا۔ ایمان نہیں مسلمانوں کے پاس، وہ ایمان جو سمندروں میں راستہ بنا دے، وہ ایمان جو رات کی سردیوں میں اٹھا کر مسلمان کو مسجد میں لا کر کھڑا کر دے، وہ ایمان جو میدان جہاد میں اتر کر مسلمانوں کے اندر گرمی پیدا کر دے، وہ ایمان جو باطل کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا وَإِنَّا هُوَنَ الْبُيُّوتِ لَبَيْتُ عَنْكَبُوتٍ، کہ دنیا کی ساری طاقتیں مکڑیوں کا جالا ہے۔ جب ایمان دل کے اندر آئے گا، جب ایمان دل کے اندر آئے گا تو بلال کی طرح مکہ کی سرزمین میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر کہا جائے گا بولو ایمان سے ہٹ جاؤ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تو بلال کہیں گے احد احد احد۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو حالات کو دیکھ کر اپنے ایمان پر جمے رہیں گے؟ ڈر تو لگتا ہے جب انسان، آج کا نوجوان ایک معمولی نوکری کے لیے، ایک معمولی بزنس کے لیے، معاشرے کے اندر کچھ اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے وہ داڑھی نہیں رکھ پاتا، وہ پائجامہ کرتا نہیں پہن پاتا، وہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا نہیں استعمال کر پاتا، ہماری عورتیں پردوں میں نہیں آ پاتی، ہماری لڑکیاں کالجوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، بے پردہ ہو کر جاتی ہیں، تو ایسا ایمان کس کام کا ہے؟ جو ایمان ہمیں اسلامی لباس نہ دے سکے، جو ایمان ہمارے معاملات کو درست نہ کر سکے، جو ایمان ہمیں شادیاں سنت کے مطابق کرنے کا موقع نہ دے سکے، ایسا ایمان کہ اللہ کی مدد اتار سکتا ہے، عرش الہی کے پائے کو ہلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ایمان چاہیے اللہ کو جو ایمان ہر موڑ پر، ہر مصیبت میں کھرا اتر جائے۔ وہ ایمان جب مسلمانوں کو مل جائے گا، جب مسلمان جب محنت کے ذریعے سے، کوششوں کے ذریعے سے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے، اہل اللہ سے جڑ کر، مدارس سے جڑ کر، مسجد کے اچھے ماحول میں آ کر جب ایمان کو انسان بنائے گا، تب جا کر اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی طاقت کو کوہنگی نہیں لگتی۔ اللہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے سمندر پار کرنے میں، اللہ وہی ہے آج بھی جو میدان احد میں اور میدان بدر میں تھے، اللہ وہی ہے جو مکہ کے ماحول میں تھے، اللہ وہی آج بھی ہے جو مدینے میں مسلمانوں کو جنہوں نے فتح دلوائی تھی۔ جب ایمان نہ رہتا ہے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے ہیں، اور جب زمین کھودی جاتی ہے جو چنگاریاں نکلتی ہیں تو نبی کہتے ہیں ان چنگاریوں سے مجھے روم اور ایران کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ جب ایمان گھر میں گھر کرتا ہے دل کے اندر تو وطن سے نکالا جاتا ہے، اور نکلتے ہوئے مدینہ جاتے ہیں، راستے میں جب سراقہ ملتے ہیں تو سراقہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا۔ سراقہ بھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو آئے ہیں اللہ کے رسول کو گرفتار کر کے مکہ والوں کے حوالے کرنے کے لیے تاکہ 100 اونٹنیاں انعام میں مل جائیں، لیکن اسی سراقہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا۔ سراقہ کو یقین ہو گیا، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں وہ وقت آیا کہ جب روم اور ایران فتح ہوئے اور کسرا کے محلات کے سارے سامان مسجد نبوی کی آنگن میں لا کر انڈیل دیے گئے، تو وہاں سے تلاش کر کے کسرا کے ہاتھ کا کنگن نکالا حضرت عمر فاروق نے، اور بلا کہ سراقہ کو تلاش کر کے لاؤ کہاں ہیں۔ سراقہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، جب ان کو لایا گیا تو کہا کہ سراقہ تمہیں یاد ہے وہ بات جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا
کہ کسرا کا کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگا؟ تو سراقہ نے فرمایا ہاں ہاں یاد ہے نہ، لو یہ سونے کا کنگن اگرچہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے پہنایا جاتا ہے۔ پھر سراقہ کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنایا گیا۔ جب ایمان گھر کرتا ہے تو اس طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں، ہمتیں بلند ہوتی ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں، جذبات بلند ہوتے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو قوم میں مایوسیاں آتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، ایمان کو بنانا ہے۔ ایمان گھر بیٹھے نہیں بنتا، ایمان والے ماحول کو اپنانا پڑتا ہے، ایمانی ماحول میں آ کر اپنے وقت کو لگانا پڑتا ہے، علماء سے جڑنا پڑتا ہے، مدارس سے جڑنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور بار بار زندگی کے ہر موڑ میں علماء کی رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہماری زندگی ایمان والی زندگی بنے گی، ورنہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ وہ مرضی کی زندگی تو ہو سکتی ہے، وہ ایمان اور اسلام والی زندگی نہیں ہو سکتی، اور جب تک اس قوم اور اس امت کی زندگی ایمان والی نہیں بنے گی، اسلام والی نہیں بنے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے کرتے اور زیادہ ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، ورنہ اللہ کو ہم پر ترس نہیں آئے گا، اللہ ہم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے، ملک کے حالات بدل جائیں، ملک کے اندر امن کا ماحول آ جائے، تو مسلمانوں اپنی زندگی کی ڈگر کو بدل دو، اپنی زندگی کی روش کو بدل دو، تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو مکمل اسلام اور ایمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔